आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकज़ ने माली साल 2025-26 के बजट ऐलानात के निफाज के लिए 17 लाख करोड़ रुपए के 3 साला सरकारी निजी शराकत दारी के प्रोजेक्ट तरतीब दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में आलूदगी के सभी बड़े वसाइल की शनाख्त की खातिर हवा के मेयार के बंदोबस्त के कमीशन को 2 हफ्ते का वक्त दिया है और तवील मुद्दती शोबा जाती एक्शन प्लान तजवीज़ किया है। नेशनल मेडिकल कमीशन की जानिब से MBBS इजाज़तनामा वापस लिए जाने के साथ ही श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तालीमी साल 2025-26 में दाखिला ले चुके तलबा को जम्मू कश्मीर के दीगर मेडिकल कॉलेजों में मुंतकिल करेगा। वेनेजुएला के सदर मदुरो को गिरफ्तार करने के अमेरिका के खुसूसी ऑपरेशन के दौरान क्यूबा के 32 और वेनेजुएला के 24 शहरी हलाक हो गए हैं। और फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग सभी 14 क्लबों के साथ 14 फरवरी को शुरू होगी। अब खबरें तफसील से। मरकजी बजट 2025-26 में किए गए ऐलान के निफाज के पेश नज़र इख्तिसादी उमूर के महकमे ने 3 साला सरकारी निजी शराकत दारी की प्रोजेक्ट पाइपलाइन तैयार की है। वजारत खजाना ने कहा कि प्रोजेक्ट पाइपलाइन 17 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की कुल लागत के एक मुश्तरका प्रोजेक्ट के साथ बुनियादी ढांचे की मरकजी वजारतों, रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 852 प्रोजेक्टों पर मुश्तमिल है। उसने मज़ीद कहा कि पाइपलाइन मुमकिना सरकारी निजी शराकत दारी के प्रोजेक्टों के बारे में इब्तदाई आगाही फराहम करती है, जिससे सरमायाकारों, डेवलपर्स और दीगर शराकत दारों को ज़्यादा बाखबर मनसूबाबंदी और सरमायाकारी के फैसले करने में मदद मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज प्रगति के लिए अहम प्लेटफॉर्म ने अपनी 50वीं मीटिंग के कामयाब इनेकाद के साथ एक ज़बरदस्त और गैर मामूली संग मील उबूर किया है। साल 2015 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से प्रगति को शुरू किए जाने के बाद से प्रगति ने वज़ीर-ए-आज़म के बराह रास्त जायज़े के ज़रिए बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों और अवामी शिकायत के इजाले के हल और बरवक्त निगरानी के ज़रिए हुक्मरानी की काया पलट की है। इस प्लेटफॉर्म ने इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को मिसाली बनाया है। मरकज़, रियासतों और मरकज़ी वजारतों को एक वाहिद डिजिटल इंटरफेस को यकजा किया है। गुज़िश्ता एक दहाई में प्रगति के सबब फैसले करने में तेज़ी लाने, कलीदी बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में ताख़ीर के मसलों को हल करने में मदद मिली है और जवाबदही के एक मजबूत कल्चर पैदा हुआ है। आज अपनी खुसूसी सीरीज़ में हिमाचल प्रदेश में परबती दुएम के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर एक नज़र डालते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पार्वती दोयम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नदी के बहाव का एक हाइड्रो पावर स्टेशन है, जिसे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती दरिया पर NHPC लिमिटेड के जरिए तैयार किया गया है। ये भारत का सबसे पेचीदा तकनीकी और हिकमत अमली के एतबार से अहम हाइड्रो पावर तरक्याती प्रोजेक्ट है। पार्वती दोयम इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि सालाना लगभग 3074 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की जा सके। नॉर्दर्न ग्रिड के लिए काबिल भरोसा, काबिल तजदीद बिजली सप्लाई की जा सके और इससे कई रियासतों को फायदा हो। इन रियासतों में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़ और मरकज के जेर इंतजाम इलाका चंडीगढ़ शामिल है। इंतहाई कमजोर हिमालयी जोग्राफियाई सूरत हाल की वजह से जेर जमीन सुरंग के काम में ताखीर हुई, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की मजमूई तामीर में काफी रखना पड़ा। 17 फरवरी 2016 को प्रगति मैकेनिज्म के तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इस मामले का जायजा लिया गया। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने हिमाचल प्रदेश सरकार को हिदायत दी कि वो तरजीही बुनियाद पर तहवील में ली गई जमीन का मुकम्मल इस्तेमाल करें। उन्होंने बिजली की वजारत और NHPC को यह भी हिदायत दी कि वो तामीर के काम में खातिर खाह तेजी लाएं। पिछले साल 16 अप्रैल को चौथे यूनिट्स के शुरू होने के बाद से बिजली पैदा करने वाले 4 में से 3 यूनिट कमर्शियल तौर पर चालू हुए हैं। आकाशवाणी खबरों के लिए सुपर्णा साइकी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान। सुप्रीम कोर्ट ने हवा के मेयार के बंदोबस्त के कमीशन से कहा है कि वो 2 हफ्तों के अंदर आलूदगी के सभी बड़े वसाइल की निशानदही करे और तवील मुद्दती शोबा जाती एक्शन प्लान तजवीज़ करे
تاکہ مرحلہ وار طریقے سے انہیں حل کیا جا سکے۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باگچی کی ایک بینچ نے کہا کہ ہوا کے معیار کے بندوبست کے کمیشن کو سبھی ماہرین کو یکجا کرنا چاہیے تاکہ وہ غور و خوض کے بعد طویل مدتی حل نکال سکیں جسے روزگار، صنعت اور عوام کو نقصان پہنچائے بغیر مرحلے وار طریقے سے نافذ کیا جا سکے۔ اس نے کہا ہے کہ آلودگی پر قابو پانے میں اس وجہ سے ناکامی ہوئی کیونکہ عدالت نے کئی ماہرین کے خیالات پر غور کیا جنہوں نے ایک واضح اور ایک مربوط منصوبہ پیش کرنے کی بجائے مختلف ہدایات کو اجاگر کیا۔ اس مقصد کے لیے ہوا کے معیار کے کمیشن کو 2 ماہ کی مدت کی ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایشوریا بھٹ کی درخواست پر بینچ کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا، لیکن عدالت نے ہوا کے معیار کے بندوبست کے کمیشن کو مزید 2 ہفتے کا وقت دیا ہے اور ان سے اس مہینے کی 21 تاریخ تک ایک لائحہ عمل مانگا ہے۔ جموں کشمیر کے ریاسی میں واقع شری ماتا ویشنو دیوی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ایکسیلنس کا تعلیمی سال 2025-26 کا 50 MBBS سیٹوں کا اجازت نامہ LOP منسوخ کر دیا گیا ہے۔ قومی میڈیکل کمیشن NMC کے میڈیکل جانچ اور ریٹنگ سے متعلق بورڈ MARB نے طے کردہ کم از کم پیمانوں کی عدم تکمیل کے باعث میڈیکل کالج کو دیا گیا اجازت نامہ واپس لے لیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ گزشتہ روز MARB کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تعلیمی سال 2025-26 کی کاؤنسلنگ کے دوران کالج میں داخلے لے چکے سبھی طلبہ کو جموں کشمیر کے دیگر میڈیکل کالجوں میں ضم کر دیا جائے گا۔ ان طلبہ کا انضمام مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ کے مجاز اتھارٹی کی جانب سے سپر نیومریری سیٹوں کے طور پر کیا جائے گا۔ اس حکم نامے کے بارے میں جموں کشمیر محکمہ صحت طبی تعلیم کے ڈائریکٹر SMVD یونیورسٹی حکام اور صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کو ضروری کارروائی اور تعمیل کے لیے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق طے کردہ کم از کم پیمانوں کی عدم تکمیل کے معاملے کا اچانک ہوئے جائزے کے دوران انکشاف ہوا، جن میں اساتذہ کی تعداد، طبی آلات اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق مجوزہ میڈیکل کالج میں سنگین کمیاں پائی گئیں۔ قومی میڈیکل کمیشن کا فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ دیہی ترقی اور پنچایت راج کے قومی انسٹیٹیوٹ NIRDPR کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر جی نریندر کمار نے کہا ہے کہ وکست بھارت جی رامجی قانون کے تحت کم از کم اجرت کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ حیدرآباد میں ایک روزہ وارتالاپ میں میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر نریندر کمار نے کہا کہ وکست بھارت جی رامجی قانون وکست بھارت 2047 کے قومی ویژن کو حاصل کرنے کی جانب ایک واضح روڈ میپ فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ گرام پنچایتوں کو قومی ترقی کی ترجیحات سے ہم آہنگ کرتے ہوئے وکست بھارت جی رامجی قانون روزگار پیدا کرنے اور پائیدار اور شمولیاتی دیہی ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مہاراشٹر حکومت نے ایک مطالعاتی گروپ تشکیل دیا ہے جو اس سال بھارتی مسلح افواج میں 4 سالہ خدمات مکمل کرنے والے اگنی ویروں کے لیے باز آباد کاری اقدامات تجویز کرے گا۔ یہ گروپ 3 مہینے میں اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ کرنل دیپک ٹھونگی کی قیادت والا پینل سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ شعبے میں مواقع تلاش کرے گا اور ساتھ ہی ان اگنی ویروں کے خود روزگار کے لیے تربیت اور مالی مدد کے امکانات ڈھونڈے گا۔ اس سال اکتوبر نومبر میں 2839 اگنی ویروں کی پہلی بیچ اپنی 4 سالہ خدمات کی مدت مکمل کرے گی۔ ان میں سے 25% اگنی ویروں کو مسلح افواج کی مستقل ملازمت میں شامل کر لیا جائے گا، جبکہ باقی 75% کو سرکاری اور نیم سرکاری خدمات جیسے پولیس، محکمہ جنگلات، فائر بریگیڈ یا ریاستی ریزرو پولیس فورس میں ضم کرنا ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور لگزمبرگ کے تعلقات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے اور بھارت لگزمبرگ کو ایک بہت ہی اہم ساجھیدار کے طور پر دیکھتا ہے۔ لگزمبرگ کے وزیر خارجہ زیویئر بیٹل کے ساتھ اپنی میٹنگ کے دوران ایک بیان میں ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان گہرے تعلقات کی وکالت کرنے کے لیے لگزمبرگ کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے لگزمبرگ کے گرینڈ ڈیوک گلیم سے بھی ملاقات کی اور انہیں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی مبارکباد کا پیغام پیش کیا۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ بھارت کے لیے ان کے مثبت جذبات اور باہمی شراکت داری کو وسعت دینے پر ان کی قدر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ نے لگزمبرگ کے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے مالی خدمات، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور اختراع میں بھارت اور لگزمبرگ کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب جے شنکر نے لگزمبرگ کے وزیر اعظم کا اس بات کے لیے بھی شکریہ ادا کیا کہ وہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان مضبوط تعلقات کی پرزور حمایت کرتے ہیں۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل کل سے برسلز کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا کہ اس دورے سے بھارت اور برسلز کے درمیان سفارتی اور تکنیکی سرگرمیوں میں مزید تیزی آئے گی، جو بھارت یورپی یونین کے درمیان آزادانہ تجارتی سمجھوتے FTA کو شامل کرنے کی جانب ایک فیصلہ کن پیش رفت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اپنے دورے کے دوران جناب گوئل تجارت اور اقتصادی سیکیورٹی میرس کے لیے یورپی یونین کے کمیشن کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرات کریں گے۔ امریکی فوج کی جانب سے ہفتے کے روز کیے گئے فوجی آپریشن کے دوران وینیزویلا کے کم از کم 24 سیکیورٹی افسران ہلاک ہو گئے۔ وینیزویلا کی فوج کے اعلان کے مطابق ان اموات کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 56 ہو گئی ہے۔ وینیزویلا کے اٹارنی جنرل طارق ولیم صاحب نے کہا کہ درجنوں افسران اور شہری مارے گئے ہیں اور استغاثہ ان ہلاکتوں کی جانچ کرے گا۔ انہوں نے ان اموات کو جنگی جرائم قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وینیزویلا کی عبوری حکومت امریکا کو 30 ملین سے 50 ملین بیرل کے درمیان پابندی عائد ہونے والا تیل منتقل کرے گی۔ انہوں نے اس منصوبے کو دونوں ملکوں کے لیے سود مند قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے فوجی کارروائی سمیت مختلف متبادل پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ٹرمپ نے دوبارہ کہا ہے کہ امریکا قومی سلامتی کی خاطر ڈنمارک کے خود مختار علاقے گرین لینڈ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس دوران ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن نے انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکا کی جانب سے کوئی بھی حملہ شمالی بحیرہ اوقیانوس معاہدے نیٹو کا خاتمہ ثابت ہوگا۔ وہیں یورپی اتحادیوں نے نیٹو رکن ڈنمارک کی حمایت کی ہے۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے اعلان کیا ہے کہ انڈین سپر لیگ ISL 14 فروری سے شروع ہوگی۔ اس طرح 6 مہینے سے جاری بحران ختم ہو گیا ہے جس سے بھارتی فٹ بال میں جمود طاری ہو گیا تھا۔ ISL لیگ 14 فروری سیٹرڈے سے سٹارٹ ہوگی اور سب بھی ہمارے کلب اس میں پارٹیسپیشن کرے گی اور دیش میں فٹ بال کے ساتھ جڑے ہوئے سبھی کے لیے خوشی کا سماچار ہے۔ دیش میں فٹ بال آگے بڑھے، لیگ کے دوارا ہمیں دیش کو اچھا پلیئر ملے، اس ادیش کے ساتھ اس لیگ کرائی جائے گی۔ انڈین سپر لیگ میں موہن بگان اور ایسٹ بنگال سمیت سبھی 14 کلب شرکت کریں گے، جس کی آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن کی جانب سے تجویز کردہ مالی ماڈل کی مخالفت کی گئی تھی۔ جناب مانڈویا نے اعلان ایک مشترکہ میٹنگ کے بعد کیا جس میں حکومت، آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن اور کلب کے نمائندوں نے شرکت کی۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے اتر پردیش میں SIR کے بعد ووٹر فہرستوں کا مسودہ جاری کیے جانے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، UP میں 2 کروڑ 89 لاکھ ووٹروں کے نام شامل نہیں کیے گئے، ریاست میں اب کل ووٹروں کی تعداد 12 کروڑ 56 لاکھ رہ گئی۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ایک اہم خبر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، وشاکھ ریفائنری میں RUF کی ابتدا خود انحصاری کی طرف ایک بڑا قدم، وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان۔ روزنامہ پرتاپ نے ایرانی چیف جسٹس کے بیان کو شہ سرخی بنایا ہے۔ ایران کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ اسی اخبار نے ایک اور اہم خبر شائع کیا ہے، ہندوستان کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین جیند اور سونی پت کے درمیان چلے گی، اس کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نے مالی سال 2025-26 کے بجٹ اعلانات کے نفاذ کے لیے 17 لاکھ کروڑ روپے کے 3 سالہ سرکاری نجی شراکت داری کے پروجیکٹ ترتیب دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے دلی NCR میں آلودگی کے سبھی بڑے وسائل کی شناخت کی خاطر ہوا کے معیار کے بندوبست کے کمیشن کو 2 ہفتے کا وقت دیا ہے اور طویل مدتی شعبہ جاتی ایکشن پلان تجویز کیا ہے۔ نیشنل میڈیکل کمیشن کی جانب سے MBBS اجازت نامہ واپس لیے جانے کے ساتھ ہی شری ماتا ویشنو دیوی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس تعلیمی سال 2025-26 میں داخلہ لے چکے طلبہ کو جموں کشمیر کے دیگر میڈیکل کالجوں میں منتقل کرے گا۔
وینیزویلا کے صدر نکولس مدورو کو گرفتار کرنے کے لیے امریکہ کے خصوصی آپریشن کے دوران کیوبا کے 32 اور وینیزویلا کے 24 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. اور فٹ بال میں انڈین سپر لیگ سبھی 14 کلبوں کے ساتھ 14 فروری کو شروع ہوگی. اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا.